अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली दिलचस्प स्टोरीज के रिलेटेड टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। आयत का डॉक्टर चेकअप करने के बाद लेडी डॉक्टर नईमा जो आयत की दोस्त थी, परेशानी की कोई बात नहीं, थोड़ी वीकनेस है। डॉक्टर नईमा ने बोला, हाँ मैं समझ सकती हूँ। अर्शिया खुश होकर बोली। अर्शिया की फजूल में मुस्कुराने पर डॉक्टर नईमा हैरत से अर्शिया की तरफ देखती है। आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? डॉक्टर नईमा हैरत से पूछा। वो मुझे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। कैसी खुशी? डॉक्टर नईमा सवालिया नजरों से अर्शी की तरफ देखती है। आयत भी अर्शी की तरफ मुतवज्जह हो जाती है। भाभी प्रेग्नेंट है ना? अर्शिया खुशी से बोली। क्या? आयत और नईमा दोनों एक साथ बोली। तुमको किसने कहा आयत प्रेग्नेंट है? नईमा ने हैरत से पूछा। भाभी को चक्कर आ रहे थे, उल्टी भी हो रही थी, तो मैं समझी भाभी प्रेग्नेंट है। अर्शिया मासूमियत से बोली। तो इसका मतलब है दुनिया में किसी भी औरत को चक्कर और उल्टी आती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है? नईमा ने तंज किया। क्या मतलब? तो फिर भाभी को चक्कर क्यों आ रहे थे? अर्शिया ने समझी से पूछा। अर्शिया तुम वाकई में दो जुड़वा बच्चों की माँ होना? नईमा सदमे से कहा। क्यों, क्या हुआ? अर्शिया परेशानी से बोली। यार आयत के मैदे में मसला हो गया था, उसने रात को कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा तभी उल्टी हो गई थी, और जहाँ तक चक्कर की बात है तो वो कमजोरी से आ रहे थे, समझे? अशर को गए हुए 1 साल हो गया था। आयत प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? यार तुम्हारे पास दिमाग नहीं, थोड़ी अकल इस्तेमाल करो। नईमा ने संजीदगी से कहा। ये क्या हो गया मुझसे? अर्शिया ने परेशानी से बोला। क्यों, अब क्या कर दिया तुमने? आयत ने घबरा के पूछा। मैंने भी भाई को भाभी की प्रेग्नेंट की खबर ईमेल कर दी, वो पापा बनने वाले हैं। अर्शिया परेशानी से बोली। अर्शिया की तरफ देखती है। अशर क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? आयत अपना सर पकड़ के बैठ गई। नईमा को अशर पर जो गुजरने वाली है ये सोच कर फिक्र हो रही थी। भाभी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने सोचा था भाई ये खबर सुन के खुशी से वापस आ जाएंगे। अर्शिया शर्मिंदगी से बोली। खुशी का तो पता नहीं, सदमा जरूर लगेगा। नईमा शरारत से बोली। आयत गुस्से से तकिया उठा के नईमा को मार। दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। आयत तंग आके बोली। दोनों कमरे से चली गई। आयत अशर का सोच सोच के परेशान हो रही थी। अशर अर्शिया की ईमेल पढ़ के ये कैसे मुमकिन है? अशर अपना सर पकड़ के बैठ था। वो ईमेल को 10 बार पढ़ चुका था। तंग आके अशर ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। अशर पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आ गया। अशर को पिक करने अरसलान आया था। अरसलान खुशी से अशर के गले मिलता। कैसे हो अशर? मैं ठीक, तुम सुनाओ? अशर मुस्कुराते हुए बोला। बिल्कुल फिट तुम्हारे सामने। अरसलान गाड़ी में बैठते हुए बोला। अशर अरसलान के साथ अरफाना के घर जा रहा था। और घर में सब कैसे हैं? अशर मोबाइल चलाते हुए पूछा। हाँ सब ठीक है, अरसलान ड्राइव करते हुए बोला। बातें करते हुए आधे घंटे का रास्ता तय हो गया। गाड़ी की आवाज से चौकीदार गेट खोलता है। अशर का सामान मुलाजिम लेकर अंदर चला गए। अशर को घर छोड़कर फरमान चला गया था। अशर अरफाना के पास बैठा था। बेटा तुम तो जाके हमें भूल गए। अर्शिया की खुशी में भी नहीं आए। अरफाना बेगम तकिए से टेक लगाते हुए बोली। दादी जान सॉरी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था। अशर इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोला। अशर की निगाहें आयत को ढूंढ रही थी। बेटा तुमने मुझे माफ तो कर दिया? अरफाना बेगम ने पूछा। दादी पुरानी बातों को भूल जाए। अशर स्पॉट चेहरे से बोला। दादी मैंने नाश्ता बना दिया था, आपने क्यों नहीं किया? आयत अरफाना बेगम की तरफ देखते हुए खफगी से पूछा। अशर आयत को गौर से देख रहा था। आयत खुद पर अशर की नजरें महसूस करती है, अशर की तरफ देखती है जो उसको जचती नजरों जायजा ले रहा था। आयत का दिल अर्शिया का साड़ फाड़ने का चाह रहा था। बेटा मुझे अभी भूख नहीं है, अभी थोड़ी देर आराम करूंगी फिर खाऊंगी, अरफाना ने उठते हुए कहा, और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आयत अपने कमरे में जाने लगी। आयत अशर आयत का हाथ पकड़ के रोक लेता है। ये जो मुझे अर्शिया ने ईमेल किया है ये सब क्या बकवास थी? अशर गुस्से से आयत के मुकाबिल खड़े होकर पूछा। हाथ छोड़े मेरा, और ये सवाल जाके अपनी बहन से पूछे क्योंकि वो जागती आंखों से ख्वाब देखती है। आयत अपना हाथ अशर से छुड़ा के बोली। अशर आयत का खुद को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अशर आयत के पीछे कमरे में जाता है। उससे पहले वो कमरे में दाखिल होता आयत अशर के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती। अशर अपनी नाक पकड़ के रह जाता। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, अशर अंदर से सिलक कर बोला। अशर से मिलने अर्शिया आ गई थी। अशर अर्शिया के जुड़वा बेटियां देखकर बहुत खुश था। भाई मैं आपसे नाराज हूँ, आप वहाँ जाके हमें भूल ही गए, अर्शिया रूठते हुए कहा। भाई की जान, भाई से गलती होगी, अशर कान पकड़ के बोला। अर्शिया अशर के गले लग गई। अर्शिया तुमने मुझे क्या ईमेल की थी? अशर हिचकिचाते हुए पूछा। भाई वो मैंने मजाक किया था आपको पाकिस्तान बुलाने के लिए, अर्शिया डरे हुए कहा। क्या घटिया मजाक था? अशर गुस्से से बोला। भाई मुझे फरमान बुला रहे हैं, अर्शिया बोल के भाग जाती है। अशर पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये अर्शिया कब बड़ी होगी? अशर अर्शिया की बेटी से बोला। वो आगे से हंसने लगी। अशर झुक के दोनों को प्यार करने लगा। अशर का आयत ने मुकम्मल बाइकाट किया हुआ था। अशर जितना आयत से बात करना चाहता था आयत उतना अशर से दूर होती। अशर का सामान नौकर से आयत दूसरे कमरे में रखवा
دیا تھا۔ آیت میری بات سنو۔ اشر غصے سے آیت کا بازو پکڑ کے بولا، اشر میرا ہاتھ چھوڑیں، کتنی بار کہا ہے مجھے ہاتھ مت لگایا کرے۔ آیت چیخ کر بولی، شوہر ہوں تمہارا، میرا پورا حق ہے تم پر، اور تم کو کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسی بہیو کر رہی ہو؟ اشر آیت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ نہیں جانتے۔ آیت تمسخر اڑتے ہوئے بولی، آیت بس کر دو، میں جانتا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم کو اس طرح گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ اشر آیت کو بازو سے پکڑ کے بولا، اشر کیا مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے ہمارے رشتے کو، جب دل کیا جوڑ لیا، جب دل کیا توڑ دیا۔ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں، میں کوئی نوکر ہوں آپ کی؟ میں بھی انسان ہوں، میرے سینے میں بھی ایک دل، اور میں سینے میں ایک دل رکھتی ہوں۔ کیسے آپ مجھے چھوڑ کے یورپ چلے گئے، اب 1 سال بعد آ کے مجھ پر اپنا حق جتا رہے ہیں؟ آیت تلخی سے اشر کا گریبان پکڑ کے بولی، آیت انف، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی، تم اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا رہی ہو؟ اشر بیچارگی سے بولا، اشر میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی، میرا اب آپ سے کوئی تعلق نہیں، جب آپ نے میری ایک نہیں سنی تھی، میں کیوں آپ کی سنوں؟ کیا کہا تھا آپ نے؟ مجھے دیکھ کے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، میں چلی جاؤں گی آپ کی زندگی سے، اب میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ چلے جائیں میری زندگی سے۔ آج زخمی شیرنی کی طرح اشر پر دھڑ دوڑی، اشر کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کے چلی گئی، پیچھے اشر لب بیچ کر رہ گیا۔ ارسلان تم ہنس رہے ہو، میں یہاں تم سے مشورہ کرنے آیا ہوں، لیکن تیری ہنسی بند نہیں ہو رہی۔ اشر کب سے ارسلان کو ہنستا دیکھ رہا تھا، تنگ آ کے بولا، یار مجھے ہنسی آ رہی ہے، تم ارشیا کی ای میل پڑھ کے گھبرا کے پاکستان آ گئے اور اب بھابی تجھے گھاس نہیں ڈال رہی۔ ارسلان اپنی ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے بولا، میں کوئی گھوڑا نہیں ہوں جو مجھے گھاس ڈالے گی۔ اشر منہ بنا کے بولا، یار برا مت مان، لیکن غلطی تیری ہے جو اس طرح یہاں سے گیا، بھابی کا یہی ری ایکشن بنتا ہے۔ ارسلان سنجیدہ ہو کے بولا، یار وہ تو شیرنی بن گئی، میرے سامنے کھڑی تھی، مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دے رہی تھی، اوپر سے اس کو عرفہ آنٹی کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، وہ اسی کا ساتھ دے رہی ہے، میری یہاں کسی کو پرواہ نہیں، کسی آسانی سے کہہ دیا چلے جاؤ یہاں سے، یار وہ گن گن کے بدلے لے رہی ہے۔ اشر دھائی دیتے ہوئے بولا، بھائی صبر کر، اسے کہتے ہیں عورت جب محبت مطلب وومن پاور کرنے پہ آتی ہے تو سر پر بٹھاتی ہے، لیکن جب نفرت کرنے پہ آتی ہے تو وہ سر سے اتار کے زمین پہ پٹک دیتی ہے۔ ارسلان گہری سانس لیتے ہوئے دانشور کی طرح بولا، بکواس بند کرو اپنی، تم سے کچھ کہنا فضول ہے۔ اشر بد مزاح ہوا، میں خود ہی کچھ کرتا ہوں۔ اشر کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اشر کمرے میں بیٹھا اور اپنے آفس کی فائل دیکھ رہا تھا۔ اشر صاحب جی باہر حذیفہ صاحب آئے ہیں۔ ملازم اشر سے بولا، ٹھیک ہے تم اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ اشر اپنا فائل بیڈ پر رکھے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتا ہے۔ حذیفہ اشر کو دیکھ کے کھڑا ہوا، بیٹھو، یہاں کیسے آنا ہوا؟ اشر کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اشر میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے تمہیں اور بھابی کو بہت تکلیف پہنچی، مجھے بھابی نے معاف کر دیا، تم بھی مجھے پلیز معاف کر دو۔ حذیفہ سنجیدگی سے سر جھکا کر بولا، اچھا اس کو محترمہ نے معاف کر دیا، مجھے معاف کرنے میں میڈم اتنی نخرے دکھا رہی ہے؟ اشر سوچتا ہے، ہاں میں نے تم کو کب کا معاف کر دیا؟ اشر مسکراتے ہوئے بولا، تھینکس اشر۔ حذیفہ اشر کے گلے لگ جاتا ہے، تمہاری اور علیشہ کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں ہوا؟ اشر نے پوچھا۔ نہیں، وہ میری شکل دیکھنے کو تیار نہیں۔ حذیفہ تلخی سے مسکراتے ہوئے بولا، تم پریشان نہیں ہو، میں بات کروں گا۔ اشر حذیفہ کا بازو تپا کے بولا، علیشہ یار کم کھایا کرو، دیکھو تم کتنی موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ فرمان اشیا کو تیل میں ڈوبے آلو کی چپس کھاتے ہوئے دیکھ کے بولا، آپ کی نظر کے چشمے کا نمبر بڑھنے والا ہے، میں کہاں سے موٹی ہوگی، اتنی اسمارٹ تو ہوں، اور آپ کیا ہر وقت میرے کھانے پر نظر رکھتے ہیں؟ میں نے کھایا کیا ہے؟ 2 زنگر برگر، 1 سموسہ، 5 جلیبیاں، تیسری پلیٹ چپس کی تو کھائی ہے۔ ارشیا آخری چپس سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا، کیا اللہ کو مانو ارشیا، اتنا تم کھا کے بول رہی ہو، کھایا کیا ہے؟ فرمان صدمے سے بولا، اگر میرے کھانے سے آپ کا خرچہ بڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنا خرچہ خود اٹھا لوں گی۔ ارشیا جھوٹ موٹ کے آنسو بہا کے بولی، یار میں نے ایسا کب بولا؟ فرمان اپنے بال پکڑ کے بولا، بس رہنے دیں، ایک تو مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہیں، آپ ایسا بول رہے ہیں۔ ارشیا ناک سگڑ کر بولی، ٹھیک ہے میری ماں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ فرمان ہاتھ جوڑ کے بولا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر معافی ملے گی۔ ارشیا منہ بنا کے بولی، کیسی شرط؟ فرمان ہار مانتے ہوئے بولا، مجھے 1 پلیٹ چپس اور کھانی ہے۔ ارشیا معصومیت سے بولی، اف۔ فرمان سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اب جائیں بھی ورنہ مجھے بھوکا سونا پڑے گا۔ ارشیا فرمان کو بولی۔ فرمان آنکھیں پھاڑ کے ارشیا کو دیکھتا ہے۔ ارم چائے کی پیالی پکڑ کے ارسلان کے ساتھ بیٹھی، کیا ہوا، منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ارم اور ارسلان کے رشتے میں اتنی مضبوط ہو گئے تھے کہ ارسلان بنا ارم کے بولے اس کی پریشانی سمجھ جاتا تھا۔ ارسلان اپنے لاڈلے کو سمجھاتے کیوں نہیں، وہ دن بہ دن بہت شرارتی ہو رہا ہے۔ ارم ناک پھلا کے بولی، یار اب کیا کر دیا، اسد ابھی 1 سال کا تو ہے، تم تو ایسی بول رہی ہو جیسے وہ بہت بڑا ہو گیا۔ ارسلان ہنستے ہوئے بولا، ارسلان آپ کو اپنی ڈیوٹی سے فرصت نہیں، وہ اب بڑا ہو رہا ہے، میرا موبائل توڑ دیا، مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا، کل تو وہ گھٹنوں کے بل چلتا، وہ سیڑھی چڑھ گیا، وہاں سے مجھے آواز دے رہا تھا، میں سارے کام چھوڑ کے اس کو جا کے اتارا۔ ارم روحانسی ہو کے بولی۔ ارسلان نے کہکا لگایا،
ہنس لیں، آپ کو کیا پتا کتنا میرے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اسد جو واکر میں بیٹھا تھا وہ اپنی شرارت کا سن کے خوشی سے ہنسنے لگا۔ ارم نے گھور کے اسد کو دیکھا۔ یہ دیکھو ماما کا کیا بول رہی ہے۔ ارسلان اسد کو گود میں لے کے اٹھا کے پیار سے بولا۔ اسد اپنے پاپا کے یونیفارم میں لگے پیج سے کھیل رہا تھا۔ السلام علیکم، اشر اتنے میں آ جاتا ہے، ارم کو سلام کرتا ہے۔ وعلیکم السلام بھائی۔ ارم خوشی سے اشر کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ اشر ارم کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتا ہے۔ اشر پھر ارسلان کی طرف بڑھتا ہے۔ ارسلان کی گود میں اسد کو اٹھا دیکھ کر خود پیار کرتا ہے۔ بھائی آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ ارم اشر سے بول کر کچن کی طرف بڑھتی ہے۔ اشر ارسلان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ ارسلان اشر سے پوچھا۔ انٹی سے کام تھا، اشر اسد کے ساتھ کھیلتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تو فضول ہی آئے، مما تو تم سے سخت ناراض ہے، تم کو دیکھ کے گھر سے نکال دے گی۔ ارسلان چائے سے لطف اٹھاتے ہوئے بولا۔ انکل کہاں ہے؟ اشر کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بیکار میں پوچھ رہے ہو، اس بار پاپا بھی مما کی ٹیم میں ہے، تمہارے اس طرح جانے سے وہ بھی بہت خفا ہے۔ ارسلان مسکراتے ہوئے بولا۔ یار کیا گناہ کر دیا میں نے، مطلب حد ہے یار، اشر جھنجھاڑ کر بولا۔ اشر ٹیک اٹ ایزی میرے بھائی، یہ سب آپ کی جنونی فطرت کی وجہ سے ہوا۔ ارسلان اشر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ یار اب میں کیا کروں، آیت میری سنتی نہیں، میری اپنی سگی بہن آیت کا ساتھ ملی ہوئی ہے۔ میں نے ارشیا سے بولا وہ آیت کو سمجھائے تو میڈم نے مجھے اتنا لیکچر سنا دیا، اور یہ کمینہ فرمان میرا فون نہیں اٹھا رہا، گھر گیا تھا ملنے، مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیا، باہر سے چلتا کر دیا۔ اشر دانت پیس کر بولا۔ اب میں کیا بول سکتا ہوں؟ ارسلان اپنے کندھے اچکائے۔ ارم اتنے میں ٹرے میں نمکو، چپس، بسکٹ اور چائے رکھ کے لے آئی تھی۔ ارم بھاپ اڑاتی چائے اشر کے سامنے رکھتی ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ ارم اشر کو پریشان دیکھ کر سوال کیا۔ ارم تمہاری آپو کتنی ظالم ہے، ذرا مجھ پر ترس نہیں آ رہا، وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اشر ٹھنڈی آہ بھر کے بولا۔ بھائی برا مت منائیے گا، لیکن اس میں سارا قصور آپ کا ہے، آپ نے آپو کی نادانی کو معاف کرنے کی بجائے ان کو گھر سے نکال دیا اور پھر ان کو چھوڑ کے یورپ چلے گئے۔ ارم اشر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں، کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ وہ مجھ سے بات کرنے کا موقع نہیں دے رہی۔ اشر بیچارگی سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپو سے میں بات کروں گی۔ ارم اشر کو پریشان دیکھ کر بولی۔ اچھا چائے تو پیئے ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی، ارم نے اشر سے کہا۔ اشر خاموشی سے چائے پینے لگا۔ آیت تم اور اشر بھائی مجھے ٹوم و جیری کی طرح لگتے ہو، جب دیکھو لڑتے رہتے ہو، نمرا چپس کھاتے ہوئے بولی۔ آیت گھور کے نمرا کو دیکھتی ہے۔ اچھا نا، سیریس نہیں ہوں، مذاق کر رہی ہوں، نمرا پیکٹ سے آخری چپس کھاتے ہوئے کہا۔ نمرا اشر نے مجھے تڑپتا چھوڑ کے چلے گئے، ایک بار بھی مجھے مڑ کر نہیں پوچھا، اب 1 سال بعد آ کے مجھ پر اپنا حق جتا رہے ہیں۔ آیت نے منہ بنا کے بولا۔ اچھا سیٹ نہیں ہوا تھوڑا سا تو اشر بھائی کو ستانا بنتا ہے، نمرا مسکراتے ہوئے کہا۔ اشر علیشا سے ملنے آیا تھا۔ اشر کو دیکھ کر علیشا حیران کن نظروں سے اشر کو دیکھتی ہے۔ اب پاکستان کب آئے؟ علیشا اشر سے پوچھا۔ 2 دن ہو گئے، آپ کیسی ہیں؟ اشر بلو کلر کی پینٹ شرٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، اس کی براؤن آنکھوں کی سحر میں کوئی بھی گرفتار ہو سکتا تھا۔ کاش اشر آپ میرا مقدر ہوتے۔ اختیار، علیشا نے دل میں سوچا۔ کیا سوچنے لگی؟ علیشا کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے اشر چونک کے علیشا کے سامنے ہاتھ ہلا کے بولا۔ کچھ نہیں، علیشا ہڑبڑا کر بولی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اشر سنجیدگی سے بولا۔ اگر آپ کو حذیفہ کے بارے میں بات کرنی ہے تو مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، علیشا کانٹ دار لہجے میں بولی۔ علیشا دیکھو، تم ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو بھول نہیں سکتی، اشر علیشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی اشر، آپ میرے نصیب میں نہیں تھے، میں نے مان لیا، اس کے علاوہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیں۔ آپ کو کیا پتا، جس کو ٹوٹ کے چاہو وہ آپ کے سامنے کسی اور کا ہو جائے تو اس کا درد کیسا ہوتا ہے۔ نہ جاتے ہوئے بھی علیشا کے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ علیشا پھر اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اشر مایوسی سے واپس گھر چلا جاتا ہے۔ آیت کی کل سالگرہ تھی، ارم ارشیا کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی، اشر بھی وہیں پہنچ گیا تھا۔ بھائی آپ نے کیا پلان تیار کیا ہے؟ ارشیا چاٹ کھاتے ہوئے پوچھا۔ اشر پھر دونوں کا کل کے لیے پلان بتاتا ہے۔ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے بھابھی آپ کو معاف کر دیں گی؟ ارشیا نے سوال کیا۔ یار مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی، اشر مسکراتے ہوئے بولا۔ بھائی پلان تو بہت اچھا ہے، ارم خوش ہو کے بولی۔ ارشیا تم یہ اتنا کب سے کھانے لگ گئی؟ اشر ارشیا کو تیسری پلیٹ چاٹ کی کھاتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ بھائی اتنا کم تو کھاتی ہوں، ارشیا معصومیت سے بولی۔ یہ کم ہے؟ ابھی اس سے پہلے تم نے 2 برگر کھا چکی ہو، اور اتنا کھاؤ گی تو تمہارا ویٹ بڑھ جائے گا، اشر صدمے سے کہا۔ بھائی آپ بھی فرمان کی طرح مجھے بول رہے ہیں، ارشیا منہ بنا کے بولی۔ ارشیا بس کرو، رکھو اسے، اشر ارشیا کے ہاتھ سے پلیٹ لے کے بولا۔ اب تم کل سے جم جاؤ گی، دیکھو کتنی موٹی ہوتی جا رہی، اور یہ اپنا کھانا کم کرو، اور اب تم بس 1 روٹی کھاؤ گی، اشر ارشیا کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ارشیا منہ بنا لیتی ہے۔ ارم کو ارشیا کی شکل دیکھ کر ہنسی آنے لگی۔ حذیفہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ شرجیل حذیفہ سے بولا۔ کیا تم مجھ سے آفس شادی کی بات کرنے کے لیے آئے ہو؟ حذیفہ شرجیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یار تم
اتنا بدل گئے ہو، لیکن تم ایک بات کیوں نہیں مان لیتے؟ علیشا تمہارے نصیب میں نہیں، تم کتنی بار اس سے ذلیل ہو چکے ہو۔ شرجیل پریشانی سے بولا، علیشا کو میں چاہ کر بھی نہیں بھول سکتا، مجھے یقین ہے وہ میرے مقدر میں ایک نہ ایک دن لکھ دی جائے گی۔ حذیفہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شرجیل افسوس سے حذیفہ کی طرف دیکھتا، کیا بات ارسلان، تم نے مجھے کیوں بلایا؟ اشر ارسلان سے ملنے آرمی کے آفس میں آیا تھا یار، ایک لڑکی مجھے ملی، اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ وہ لڑکی ایک رانگ نمبر تنگ کرتا تھا، پہلے تو وہ بات نہیں کرتی تھی، وہ نمبر بدل کے اس کو پریشان کرتا، لیکن وہ پھر لڑکی اس کے جال کو محبت سمجھ بیٹھی، اسے روز فون پر باتیں کرنے لگی۔ تم کو تو پتہ ہے جب ایک لڑکا لڑکی ہوتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ باتیں ملاقات تک جا پہنچی، پھر ملاقات میں لڑکی کو اس نے لڑکے نے ریپ کر دیا تو اس کی ویڈیو بنا لی اور اس کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اب وہ لڑکی آرمی کے ہیڈ آفس میں بیٹھی ہے۔ ارسلان ساری بات اشر کو بتاتا ہے۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ یار میں اس لڑکے کے ہاتھ نہیں ڈال سکتا، وہ مشہور بزنس مین وحید ارشد کا بیٹا زہیب ہے، وہ جیل سے جب باعزت بری ہو گیا تھا۔ اب میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کے کیس میں کچھ کرتا بھی تو کچھ نہیں ہوگا، بس میڈیا لڑکی کے پیچھے پڑ جائے گی، لڑکی کی بھی بہت بدنامی ہوگی۔ ارسلان گہری سانس لیتے ہوئے بولا، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اشر سنجیدگی سے بولا، میں چاہتا ہوں تم زہیب سے ملو، اس کو سمجھاؤ یا اس کی کمزوری دے کر اس کو مجبور کرو کہ وہ لڑکی سے شادی کرے۔ انفارمیشن تو میں نکال سکتا ہوں، لیکن میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتا، پورے ٹھوس ثبوت کے ساتھ اس کو گرفتار کرو، اور میں دوسرے کیس میں الجھا ہوا ہوں۔ اس کو ابھی یہی تھا، لڑکا رانگ نمبر پر تنگ کرتا تھا، وہ لڑکی کے بھائی نے فون اٹھا لیا، پھر غیرت میں آ کے بنا سچ جانے بہن کا قتل کر دیا، وہ بھی زندہ جلا کے۔ ارسلان افسوس کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس کے ماں باپ نے روکا نہیں؟ اشر افسوس سے پوچھا، نہیں، بوڑھے ماں باپ کیا کر سکتے تھے؟ یہ موبائل کے غلط استعمال سے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد ہو گئی ہے، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود لڑکیاں ان کے جھانسے سے بچتی نہیں، اور جو لڑکیاں ان کے چکر میں نہیں آتی وہ غیرت کے نام پر قتل ہو جاتی ہیں۔ ارسلان دکھ سے بولا، ہاں ٹھیک ہے، اس زہیب کو میں دیکھتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ اشر کچھ سوچتے ہوئے بولا، آیت اشر کا کب سے انتظار کر رہی تھی، ویسے وہ اشر سے بات نہیں کر رہی تھی، لیکن رات کے 12 بج رہے تھے، وہ اشر کا کچھ پتا نہیں تھا۔ اشر کی گاڑی کا ہارن کی آواز آئی، لگتا ہے اشر آگے ہیں۔ آیت بیڈ سے اٹھ کے کھڑی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگتی ہے۔ اشر گاڑی سے اتر کے گھر میں داخل ہوا۔ آیت جلدی سے اشر کے لیے کھانا گرم کر کے ٹیبل لگاتی ہے۔ نوری ملازمہ آیت نوکرانی کو آواز دیتی ہے، جی بی بی جی، تمہارے صاحب آگے ہیں، میں نے کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگا دیا ہے، تم صاحب سے جا کے بولو وہ کھانا کھا لیں۔ آیت روٹی کا برتن میز پر رکھتے ہوئے بولی، جی بی بی جی۔ نوری کچن سے چلی جاتی ہے۔ آیت نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، اشر کے انتظار میں تھی۔ آیت کھانا کھانے لگی، اشر فریش ہو کے کھانا کھانے آیا۔ اشر کو پتا تھا کہ آیت انتظار کر رہی ہوگی۔ اشر آیت کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا، خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ آیت میرے انتظار میں بھوکی رہ سکتی ہو، لیکن مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ اشر آیت کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، آپ کو کچھ زیادہ خوش فہمی نہیں؟ آیت پانی پینے کے بعد بولی، آیت بس کر دو، تم جیت گئی، میں ہار گیا، تم نہیں سمجھ سکتی اس وقت میرے پر کیا گزر رہی تھی، میں کتنا ٹوٹا ہوا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے تھا۔ اشر دھیمے لہجے میں بولا، آیت میں نے کہا تھا تم میرے درد کی وجہ ہو، میں اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا، میری ماں کے ساتھ برا کرنے میں مامی کا بھی ہاتھ تھا، اس وقت میں نے تم سے کہا تھا مجھے اکیلا چھوڑ دو، لیکن تم نے میری نہیں سنی، میں شرمندہ ہوں، اپنے ہر لفظ پر، اپنے ہر الفاظ کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی کیا؟ میں مانتا ہوں تم کو مجھ سے بہتر انسان ملنا چاہیے تھا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ اشر کی آنکھوں میں آیت کو درد محسوس ہوا۔ اشر یہ بول کے کمرے میں چلا جاتا، آیت وہیں بیٹھی رہ جاتی ہے۔